दो कौमी कुरानी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया नहीं बल्कि दो कौमी कुरानी नज़रिए पर क़याम ममलकत इस्लामिया का मकसद, इसका एक किसी ने जायज़ा लिया था, उस पर मैंने तबसरा किया है। ये मुझे फ़ोन पर नेशनल बुक फाउंडेशन में मैं शाया करा रहा था और उसके बोर्ड ने मुतफ़िका तौर पर उसकी अप्रूवल भी दे दी थी। फिर किसी ने कहा कि ये तो इसमें परवेज़ साहब का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये कहीं हमारे जो पेशवाइयत वाले हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो उन्होंने फिर इसका किसी मौलवी स्कॉलर से तबसरा कराया और उसने फिर जो तबसरा लिखा है और उसने जो फिर हमें वो किताब शाया करने से फिर मुझे जवाब भी दे दिया है। तो उसका वो मैं लिख रहा था। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस में ये बात हो रही थी कि अब हमें परवेज़ साहब की थाट को जो है जहाँ जहाँ कोई उस पर कोई ज़द पड़ती है उसका एग्रेसिव तरीके से जवाब देना है। तो ये एक मैंने इसका जवाब दिया है, ये आप मुलाहिज़ा कर लें। मैंने तो अपनी तरफ से एग्रेसिव तरीके से उनको, जो उनके अरबाब इख्तियार थे नेशनल बुक फाउंडेशन के जो बड़े अफसर थे, उनको फिर मैंने ये लिखा था। तो उसमें ये मैंने बताया कि मुझे फ़ोन पर नेशनल बुक फाउंडेशन की मिजाज अथॉरिटी की तरफ से मतला किया गया है कि मेरी अशात के लिए दी गई तसनीफ़ का मैनेजिंग डायरेक्टर की ये हदायत पर जायज़ा लेकर मुझे भिजवाई जा रही है। वो जो जायज़ा रिपोर्ट है, ये जायज़ा रिपोर्ट 31 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसके पहले नुक्ता चीनी का खसूसी तौर पर वजाहत है और बकाया का अमूमी जायज़ा लेकर दर्ज ज़ैद तबसरा भिजवाया जा रहा है, भिजवा दिया है बल्कि। अच्छा, ये जो उनका तबसरा जो मौलवी साहब ने, सब मौलवी स्कॉलर साहब ने लिखा है कि मेरी किताब के बाब 1 मुकदमा सफ़ा 1 पैराग्राफ नंबर 2 की इबारत से ज़ाहिर होता है कि इस ज़ेर जायज़ा किताब पर ग़ुलाम अहमद परवेज़ के अफ़कार और नज़रियत का गलबा दिखाई देता है। ये उन्होंने इस पर एतराज़ किया। अहले इल्म बखूबी आशना है, वो ये कह रहा है, अहले इल्म बखूबी आशना है कि ग़ुलाम अहमद परवेज़ मुनकरीन हदीस में से हैं, मसूफ़ अहले कुरान में से हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस्लामी शरीयत का माखज़ तस्लीम नहीं करते, सिर्फ़ कुरान मजीद को माखज़ मानते हैं। ये उन्होंने इस पर एतराज़ किया था। मोहतरम के इस पहले एतराज़ का जायज़ा लेने के लिए मुनासिब होगा कि मेरी तसनीफ़ के ज़ेर तबसरा पैराग्राफ का मतन मुलाहिज़ा कर लिया जाए, जो यूँ है, जिस पर उन्होंने तबसरा किया है। वो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ कि मुहर्रक होने में मैंने लिखा है कि ये दो कौमी नज़रिया किताब के मुहर्रक होने का जो मेरे लिए था, मुहर्रक होने में मेरी दो कौमी कुरानी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान के मौज़ूआत से वाबस्ता एक अदारे की वजह से भी आसानी रही। ये मैं उस सिलसिले में कह रहा हूँ। ये अदारा कायद-ए-आज़म की हदायत पर नज़रिया पाकिस्तान का परचम 1938 से अपने हाथ में थामे हुए है। मुझे इस अदारे की फ़िक्र से आज़ादाना रसाई हासिल रही है। इसी अदारे की सरपरस्ती में एक माहनामा रसाला 1938 से शाया होने के हर महीने के शुमारे में मकतब मुल्ला के नज़रिया पाकिस्तान पर उठाए गए एतराज़ात का जवाब दिया जाता है और ये सिलसिला आज भी जारी है। नज़रिया पाकिस्तान की तहरीक से करीबी वाबस्तगी की बिना पर, ये सारा मैंने जो लिखा है, बिना पर बानी अदारा अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ को 1998 में हुकूमत पंजाब की तरफ से गोल्ड मेडल अता किया गया। सर्टिफिकेट में इस अमर की भी तस्दीक की गई कि अल्लामा परवेज़ 1937-38 से हज़रत कायद की तहरीक पाकिस्तान की दीनी असास के मौजू पर ज़ाती मशीर की हैसियत से काम करते रहे हैं। इस हकीकत की भी तस्दीक की गई कि यही वो वह शख्सियत हैं जिन्हें हज़रत कायद-ए-आज़म की तरफ से अपने अमले को पेश की वक़्त लिए बगैर किसी वक़्त भी बारयाबी होने पर सहूलत देने की हदायत की गई थी।
اس سرٹیفکیٹ کی موجودگی میں ان کی ذات کو نظریہ پاکستان کے حوالے سے پیش کی گئی وضاحتوں کو سند کی حیثیت سے حاصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ ان کے قائد اعظم کے مشیر تھے، تو وہ جو لکھتے ہیں تو وہ اس کو قائد اعظم کی سند حاصل ہو جاتی ہے جو یہ نظریہ پاکستان کے متعلق لکھتے ہیں. تو اس کو میں نے محرک ہونے کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، جس کا اس اعتبار سے واضح ہو جاتا ہے کہ میں نے محرک ہونے کا محترم پرویز صاحب کے بانیان پاکستان کے نظریہ پاکستان کے ابلاغ کی خدمات بجا لانے کے حوالے سے کیا ہے. محترم تجزیہ نگار نے میرے محرک کا باعث ان کی شخصیت پر چشمہ کر دیا. تجزیہ کار کے علم کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اپنی فکر میں کسی شخصیت کی فکر کو شریک کرنے کے عمل کو شرک قرار دیتا ہے. حیرت کا باعث ہے کہ غلام محمد پرویز کے نظریہ پاکستان کی حمایت میں دلائل پیش کرنے کے موقف کا محرک ہونے پر موصوف نے کوئی اعتراض نہیں کیا. البتہ انہوں نے مذہب کے حوالے سے غلام محمد پرویز کو فرقہ اہل قرآن سے منسلک اور منکرین حدیث کے لیبل سے منسوخ کر کے میری تصنیف پر اعتراضات کیے گئے ہیں. انہوں نے اہل قرآن کے متعلق صحیح تحریر کیا کہ وہ صرف قرآن مجید کو ماخذ مانتے ہیں، اس لیے وہ قرآن میں دیے گئے اصولوں کے علاوہ جزیات بھی قرآن سے نکالنے کی مشق کرتے رہتے ہیں. محترم پرویز کے اہل قرآن ہونے کا دعوے کا ذکر میں یونیورسٹی کی نصابی ہدایات کی کتب میں بھی پڑھتا رہا ہوں. البتہ تحقیق کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ غلام احمد پرویز سب سے پہلے اسکالر تھے جنہوں نے عبداللہ چکرالوی اور اہل قرآن کے افکار کی مذمت کر کے لوگوں کو اس کے مضمرات سے آگاہ کیا. یعنی ان کی یہ عادت ہے، وہ تمام عمر اس کے خلاف بولتے اور لکھتے رہے. بہتر ہوتا کہ تجزیہ نگار یہاں اہل قرآن کے عقائد سے بھی آگاہ کر دیتے تو ہمارے علم میں آ جاتا کہ وہ قرآن سے 3 نمازیں ثابت کر کے انہی کی ادائیگی پر زور دیا کرتے تھے. دیکھا جائے تو موصوف کے دعوے کے باطل ہونے کی تائید اسی بات سے ہو جاتی ہے کہ محترم غلام محمد پرویز بچپن سے وفات تک متواتر اور باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتے رہے ہیں. یہاں تجزیہ نگار کی حیثیت مدعی کی ہے اور بار ثبوت مدعی پر ہوتا ہے، لہذا انہیں غلام محمد پرویز کا کوئی ایک آدھ بول یا لکھا ہوا لفظ فرقہ اہل قرآن ہونے کے منطقی ثبوت میں پیش کرنا لازمی ہوگا. یہاں اگر مدعی ثابت نہ کر سکے تو وہ دعویٰ جھوٹا قرار پایا جائے گا اور بصورت دیگر ثبوت مہیا ہو جانے کی صورت میں پرویز صاحب کے اہل قرآن کی مذمت کرنے کا میرا دعویٰ کذب میں شامل ہوگا. ایسی صورتحال میں قرآن کا فیصلہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے پر اللہ قانون خداوندی کی طرف سے لعنت کی سزاوار ہیں. ہمارے ہاں لعنت کا لفظ بطور گالی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی دور محروم کر دینا ہوتا ہے، دور یا محروم کر دینا ہوتا ہے. قرآن کی اس ہدایت کا منطقی طور پر یہاں اطلاق یوں ہو سکتا ہے کہ میرے کاذب ثابت ہونے پر جائزہ کار کے مطالبے کی پاسداری کرتے ہوئے کتاب کی اشاعت سے مجھے دور محروم رکھا جائے. دوسری صورت میں میرے مطالبے پر منتسب ہونے کی وجہ سے جائزہ کار کے دعوے اور شہادت کو قبولیت کے اہل نہ سمجھے جائے. میری اپنی بھی یہی خواہش ہوگی کہ کاذب ہونے کی صورت میں میں کتاب کی اشاعت سے دستبردار ہو جاؤں، جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے بورڈ کے ممبران نے اس کی اشاعت کے لیے متفقہ طور پر منظوری دی ہوئی ہے. انہوں نے یہ مجھے بتایا بھی ہے. مجھے آپ ہی کے متعلقہ نمائندے نے بتایا کہ چونکہ آپ کی تصنیف کا مذہب سے تعلق ہے، لہذا ہم اس کو مزید جائزے کے لیے مذہبی ادارہ کی کلیئرنس کے لیے بھجوا رہے ہیں. میری تصنیف کا مذہب سے تعلق جوڑنے کے متعلق سیکرٹری بورڈ کے دفتر اور ان کی موجودگی میں میری طرف سے دلائل پیش کرتے ہوئے کتاب کے مذہبی ہونے کی بھرپور مخالفت کی گئی، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا یہ مذہبی ادارہ ہے ہی نہیں، اور واقعی صحیح ہے، یہ بات ہے. اس ضمن میں میری طرف سے آپ کو 4 جولائی 2022 کو بذریعہ خط مطلب بھی کیا گیا تھا
کہ ڈاکٹر انعام الحق کی یہ تصریف دو قومی قرآنی نظریے پر قیام مملکت اسلامیہ کا تعلق آپ کے فراہم کیے گئے فارم درج، ان کے فارم جو درج تھے، سیاست، سوشل سائنس اور ریفرنس سے وابستہ ہے۔ یہ تینوں میں سے وابستہ کتاب میں مسئلہ ریفرنس سے بنیادی طور پر مملکت اور اس میں اسلامی مملکت کے تصور پر ریفرنس کے ساتھ مکمل اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن نے اس تصور کو مذہب کے نام پر نہیں بلکہ دین الاسلام کے نام سے پکارا ہے۔ انگلش زبان میں دین اور مذہب دونوں کے لیے ایک لفظ ریلیجن استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت کے مذہبی مفہوم کے متبادل قرآنی اصطلاح دین الاسلام کے تقاضے درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر مذہبی رویوں سے متضاد ہیں۔ اس تقابلی جائزے میں دیکھا گیا ہے مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق اور داخلی تجربے کا نام ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بنیادی بات ہے کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق اور داخلی تجربے کا نام ہے، جبکہ دین اجتماعی نظام زندگی اور خارجی حقیقت ہے۔ مذہب میں ہر فرد اپنے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے، جبکہ دین میں اس کی موضوعی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کا انداز اور آئین میں شامل دفعات کے تعلق سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ مذہب میں ہر فرد کا منتہا اپنی اپنی نجات ہوتا ہے، جبکہ دین کا مقصود عالمگیر انسان کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ مذہب میں کوئی خارجی معیار ایسا نہیں ہوتا جس سے پرکھا جا سکے کہ انسان کے اعمال صحیح نتائج پیدا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ دین میں اجتماعی زندگی کے نتائج کے ساتھ ساتھ بتائے چلے جاتے ہیں کہ ملت صحیح راستے پر چل رہی ہے یا نہیں۔ مذہب انسان کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس میں ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ دین میں تو فرقے کو شرک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پوری نوع انسان سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کا رب العالمین اور رسول رحمت العالمین کا مقام رکھتے ہیں۔ مذہب عوام کے جذبات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ان کی تسکین کا سامان فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مذہب کی تعلیم کا تقاضا ہوتا ہے زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ساتھ، اور زمانہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو تو زمانے کا ساتھ دینا شروع کر دے، یہ مذہب کہتا ہے۔ اس کے برعکس دین انہی حقائق کے پیچھے چلاتا ہے، اس کے سطحی جذبات کی تسکین کے بجائے ان پر قابو پانے کی تعلیم یوں دیتا ہے زمانہ باتونہ سعادت تو با زمانہ ستیز، اور تمہارا زمانہ تمہارے مطابق میں نہیں چل رہا تو اس سے لڑائی کرو، یہ دین کہتا ہے۔ اس کے مطابق نہ بانجھا لگ کے اس سے لڑو۔ مذہب انسان کے دل میں ہر وقت خوف پیدا کرتا رہتا ہے اور اپنی ہر بات ڈر سے منواتا ہے۔ اس کے برعکس دین خوف کو شرک قرار دیتا ہے اور انسان کے دل کو جرأت اور بے باکی کا مسکن بناتا ہے۔ مذہب کشمکش حیات فرار سکھاتا ہے اور دین زندگی کے حقائق کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ مذہب تقدیر کے بہانے انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے، جبکہ دین اسے تقدیر شکن قوت عطا کر کے حرکت و عمل کا شعلہ جوالہ بنا دیتا ہے۔ مذہب خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات کا نام عبادت رکھ کر انسانوں کو خود فریبی میں مبتلا رکھتا ہے۔ دین اسے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کا پیغام دیتا اور نظام خداوندی کو دنیا کے ہر نظام باطل پر غالب کرنے کو عبادت کی غائب قرار دیتا ہے۔ یہ جو فرق ہے دین اور مذہب کا، یہ میں نے علامہ اقبال کی کلام سے یہ سارا لیا ہوا ہے۔ مذہب کائنات کی جنہوں نے قرآن سے لیا ہے، ان کا جو ہے منبع جو ہے یہ قرآن سے لیا ہے، اور یہ علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ اپنے کلام میں یہ پیش کیا ہوا ہے۔ مذہب خاک کے آغوش میں تسبیح اچھا یہ میں نے کر دیا۔ مذہب کائنات کی ہر حسین شے پر منہ بسورتا اور نمائے خداوندی سے اجتناب سکھاتا ہے، جبکہ دین قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ مذہب ہر جدت نئی چیز کو گناہ قرار دینے تک لے جاتا ہے، جبکہ دین کہتا ہے کلو یومن فی شان،
زندگی کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جت ترازی عین تقاضۂ حیات ہے۔ مذہب اپنے پیغام کے حق کی دلیل میں اسے اسلام کا مسلک قرار دے کر بطور سند پیش کرتا ہے۔ ان کی طرف سے پیش کرتا عقائد پر ایمان بلا علم و دلیل لانے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ دین انسان کی علمی اور عقلی صلاحیتوں کو جلا دینے کا موجب اور اسلام کے مسلک کی بلا دلیل پیروی سے منع کرتا ہے۔ وہ اپنے ہر دعوے کو دلیل اور برہان سے پیش کرتا ہے اور عقل و تدبر سے کام لینے کی تاکید کرتا ہے۔ مذہب کا تصور مفاد پرست انسانوں کے ذہن کا تراشیدہ ہے۔ ان میں سبھی ملوکیت، فرعون، سرمایہ داری، قارون اور مذہبی پیشوائیت، حامان کے نمائندے باہمی اشتراک سے دوسروں کی محنت سے کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے کے ہر جائز و ناجائز ہیلے تراش لیتے ہیں۔ وہ خود بھی مترفین بن کر دوسروں کو محکوم بنا لیتے ہیں۔ دین مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو اپنا محکوم اور اطاعت گزار بنا لے۔ اطاعت صرف خدا اس کے قوانین کی جا سکتی ہے، اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہونے کی وجہ سے تمام نوع انسانی کے لیے مساوات کا پیغام رکھتا ہے۔ مجھے آپ کے دفتر سے سیکرٹری صاحب کی موجودگی میں متعلقہ افسر نے یقین دلایا تھا کہ آپ کی کتاب کا جائزہ لینے کے لیے مکتب ملا کے کسی نمائندے کو انتخاب نہیں کیا جائے گا، لیکن جانے یا انجانے میں شاید کسی خوف کی وجہ سے اسی فکر کا انتخاب ہو گیا۔ ان کے مکتب فکر سے گہرے تعلق کا اندازہ ان کے تجزیے کے سرسری مطالعے سے بھی ہو جاتا ہے۔ جائزہ کار میری کتاب میں مکتب ملا کی اصلاح، جس کو مکتب ملا کی اصلاح میں نے استعمال کی ہے، اصلاح کا ذکر کرنے پر اپنی مایوسی کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ان کے دعوے کے مطابق قبل ازیں کبھی کسی نے ایسی اصلاح کا ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جائزہ لیتے وقت کتاب کے عنوان مقدمے کے مطالعے سے تجزیہ کیا گیا ہے، ورنہ کتاب میں علامہ اقبال کے حوالے سے یہ اصطلاح کئی دفعہ متعارف کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں ایک کا ذکر ان کے کلام میں یوں ملتا ہے: مکتب ملا و اسرار کتاب، کور و مادر زاد و نور آفتاب۔ اسرار قرآن کے بالمقابل مکتب ملا کی کیفیت یوں ہے جیسے کہ سورج کی روشنی میں مادرزاد اندھے کی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جی کہہ رہے ہیں، یہاں مادرزاد اندھے سے مراد عقل کے اندھے ہوتی ہے۔ مجھے تھیوکریسی پیشوائیت کی جگہ یہ اصطلاح زیادہ پسند ہے، اصطلاح مکتب ملا کی، اور اسی کو اپنی تصنیف میں بار بار استعمال کیا ہے، ورنہ علامہ اقبال نے متعدد القابات سے نوازا ہے جو دہرائے جانے سے مکتب ملا کے پاس مایوسی میں اضافہ ہی کا باعث بنے گا۔ میں یہاں معزز تجزیہ نگار سے گزارش کروں گا کہ وہ عصر حاضر کے قرآن کے چند کے جید سکالر ہیں، اور انہیں علامہ اقبال کی تحریرات کے مطالعے سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ وہ سمجھ سکیں گے کہ علامہ اقبال اسلام کو مذہب کے حوالے سے نہیں بلکہ بطور دین مطالعہ کرنے پر متواتر اصرار کیوں کرتے رہے۔ ان کا یہ اعتراض منکر حدیث ہونے کا۔ سنت رسول کے ضمن میں قرآن کی ہدایت ہے کہ اسوہ سنت رسول ہماری زندگی گزارنے کے لیے بطور ایک نمونہ ہے۔ قرآن میں رسول کے اسوہ حسن کے اظہار میں بیان کردہ متعدد آیات ملتی ہیں جن سے موازنہ کر کے سنت میں اختلافات پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اس صورت میں روایات پر مبنی بغیر کسی لکھے ہوئے ریکارڈ کے حدیث کو شامل کرنے سے پہلے قرآن میں دیے گئے اسوہ حسن کے متن سے موازنہ کرنا لازمی ہوگا۔ یہ انہوں نے رسول بنایا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ہر وہ روایت جو قرآنی متن کے منافی ہو، سنت کے بنیادی ماخذ میں شامل ہونے کی اہلیت کھو بیٹھتی ہے۔ لہذا روایتی حدیث کو غیر مشروط سنت کے درجے میں رکھنا سبھی علماء کبار کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم نے علم یعنی حقیقت کی آگاہی کے لیے اسلاف کی تقلید کی جگہ پیش کی شرط علی بصیرتن پرکھنے کی رکھی ہے۔ کل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرتن انا ومن تبعنی، اس کا مطلب سنت اس کی یہی ہوگی نا۔ کہو
یہی میری رسول اکرم کی راہ سنت ہے کہ میں تمہیں اللہ کے کلام کی طرف دعوت علی وجہ البصیرت دیتا ہوں، اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ سنت تو اس کو کہتے ہیں نا، جو میرے متبعین ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے جو علی بصیرت کام لیتے ہیں وہ وہی ہیں جو یعقلون، یعلمون، یشعرون، تفکرون اور یوقنون وغیرہ ہیں۔ ہمارے اسلام کے مستند ترین اصولین حدیث علماء نے متفقہ طور پر حدیث کے صحیح یا باطل ہونے کے لیے درجن بار شرائط عائد کی ہوئی ہیں۔ ان کے ناقابل قبول ہونے میں بنیادی اور پہلی شرط حدیث کے قرآنی تعلیمات کے منافی ہونے کی ہے، لہذا ان کا موقف یہ ہے کہ ہم سائے سطح اور بعض کے نزدیک صحیحین میں درج انہی حدیث کو صحیح قرار دے سکتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہوں، یا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت داغدار نہ ہوتی ہو، جن کے مومنین حقہ کی ہونے کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ لہذا منطقی طور پر تو ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان حدیث کو بطور سنت خارج کر دیں جو قرآن کے منافی ہوں۔ غلام احمد پریز کا بھی 100% واضح موقف یہی ہے۔ حدیث کی کتاب میں ہر ایک کے لیے محسوس طور پر ہر جگہ موجود ہیں۔ حدیث کی کتاب میں ہر ایک کے لیے محسوس طور پر ہر جگہ موجود ہیں، لہذا منطقی طور پر ان کے وجود کے انکاری ہونے کا الزام لگانا تو ایک طرف، بلکہ اس کا سوچا جانا بھی کسی ذی حواس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غلام احمد پریز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری پر دو اہم بالترتیب معراج انسانیت اور شاہکار رسالت کتب میں سینکڑوں کی تعداد میں حدیث درج ملتی ہیں۔ میرے مطالعے کی روح سے فرق یہ ہے کہ غلام احمد پریز ان اصولوں کے سختی سے عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں، اور ائمہ سلف نظریاتی طور پر ان اصولوں کا ذکر کرنے پر اتفاق کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خلافت کے بعد ملوکیت کے دور سے مذہبی روش بنا کر پیشوائیت کے مدد سے الحق کو مشکوک بنا کر اس کی جگہ خارج سے لے کر استثالی نظام کی علمداری کرائی گئی تھی۔ اس کی تائید میں کفار کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ قرآن کے پیغام پر توجہ نہ دے سکیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور جو لوگ قرآن خداوندی سے انکار اور سرکشی برتتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اپنے عقائد کو بچانے کے لیے دیکھنا کہیں تم قرآن کو نہ سن لینا، بلکہ جہاں دیکھو کہ کوئی شخص قرآن کی بات پیش کر رہا ہے وہاں اتنا شور مچاؤ کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ اس طرح کچھ امید ہے کہ تم ان لوگوں پر غالب آ سکو۔ آج بھی مختلف اللہ کی روش سے دین کے نفاذ میں قرآن کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن نے وضاحت سے تنبیہ کی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ اسے بیان چھپاتے ہیں جو ہم نے کھلی کھلی باتوں یعنی ہدایت سے نازل کیا ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اسے قرآن میں تمام لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا ہے، تو ان لوگوں پر خدا کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ مکتب ملا کی اس روش نے قرآن کریم کو خود بطور کلام اللہ مشکوک بنا دیا ہے۔ قرآن کے مقام کی اہمیت علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کے نام اپنے خط میں یوں واضح کی ہے کہ قرآن کامل کتاب ہے اور یہ خود اپنے کمال کی مدعی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس کے کمال کو عملی طور پر ثابت کیا جائے کہ سیاست انسانیہ کے لیے تمام ضروری قواعد اس میں موجود ہیں، اور اس میں فلاں فلاں آیت سے فلاں فلاں قواعد کا استخراج ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شاہ ولی اللہ کی تائید میں موقف ہے کہ پیغمبرانہ طریقہ تعلیم یہ ہوتا ہے کہ رسول کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں جو ان کے اولین مخاطب ہوتے ہیں، اور چونکہ ان حکام کی ادائیگی بجائے خواہش مقصود بالذات نہیں ہوتی، انہیں آنے والی نسلوں پر منوعاً نافذ نہیں کیا جا سکتا۔
یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اس زمن میں علامہ اقبال اس مشکل مرحلے سے نکلنے کا حل بتاتے ہوئے خطبات ہی میں اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں کو موجودہ الجھاؤ سے نکالنے کے لیے ایک ایسے جرأت مند قلب کی ضرورت ہے جو عمر کی روح کو لیے ہوئے اٹھے اور اس کا اعلان کرتے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تجزیہ نگار نے یہ اعتراض وارد کر کے بھی اپنے مکتب ملا سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ واضح رہے کہ وحی کا اطلاق صرف قرآن، یہ وہ کہہ رہے ہیں مکالمہ کا، کہ واضح رہے کہ وحی کا اطلاق صرف قرآن مجید پر نہیں ہوتا بلکہ احادیث رسول اکرم پر بھی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے کہ ان کو کہتے ہیں۔ یہ جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے، وہ یہی کہہ رہے، یہ مکالمہ نگار کہہ رہا ہے کہ یہ جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے، اہل قرآن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ مکتب ملا کی مصوفہ روایتی حدیث پر مبنی سنت کو وحی غیر مطلوع کا درجہ دینے کا عقیدہ ایک موقف کے طور پر پیش نہیں کر رہے، بلکہ جمہور کی رائے کی آڑ لے کر اسے بطور حق پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس علم سے بھی بے خبر نظر آتے ہیں کہ حدیث میں درج اقوال رسول کا اپنا قول نہیں ہوتے بلکہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ائمہ محدثین نے اسے رسول کی سنت کا درجہ دینے کے لیے لگ بھگ 1 درجن کے قریب شرائط عائد کی ہوئی ہیں۔ یہاں مصوف انہیں بلا مشروط ہی سنت کا درجہ دینے پر تلے ہوئے رہ کر مکتب ملا سے وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ تصنیف کا تجزیہ لینے سے پیشتر کتاب کا سرسری مطالعہ ہی کر لیتے تو ان پر واضح ہو جاتا کہ قرآن کی نفی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہی کے متعلق قرآن میں تنبیہ پائی جاتی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے نشرما دینے والے، یہی ہے میری وہ قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ کر مہجور بنا رکھا تھا۔ مہجور کا مفہوم ہے اپنے خود ساختہ معتقدات کی رسیوں سے اس طرح جکڑ رکھ دیا تھا کہ یہ آزادی سے 2 قدم چلنے کے قائل بھی نہیں رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنے کی بجائے اسے اپنے مسلک و مشرب کے تابع رکھ چھوڑا تھا۔ روایتی حدیث پر مبنی سنت کو وحی غیر مطلوع دینے کے عقیدے میں خالص قرآن میں حدیث کو وحی غیر مطلوع کی صورت میں حجت تسلیم کرنے کے عمل نے قرآن کے مکمل حجت ہونے کی حیثیت کو ہی مجروح کر دیا ہے۔ ایسا موقف رکھنے والے اپنے دلائل کو قرآن کی درجہ اعلی سے اخذ کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنے نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہی بولتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا ہے۔ اس سے مکتب ملا کے دلائل میں یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ رسول کی باتیں اپنے جذبات پر مبنی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہر بات جو رسول کی زبان سے نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن میں مکتوب و محفوظ یا حدیث رسول سے منسوب بشری حالت میں دیے گئے اقوال و افعال پر مشتمل ہو۔ قرآن کا بنیادی اصول ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کی مجموعی تعلیم کے خلاف ہو، چاہے وہ رسول کی طرف منسوب ہو، اللہ کی الوحی کے منافی ہونے کی سہولت میں قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو خدا نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اسے اپنی بیویوں کی دلداری میں اسے اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہ قرآن میں تنبیہ ہے۔ قرآن میں رسول کی طرف سے یہ حتمی اعلان بھی وضاحت کرتا ہے، وَأَوْحَىٰ عَلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ يَتَّبَعْ، اور میری طرف سے یہ وحی کیا گیا ہے کہ تم اس کو اس کے ذریعے سے آگاہ کرو اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے، اور وہ حاضر قرآن اسی اس کو کہا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل کلام الہی الوحی کی صورت میں صرف قرآن مجید ہی میں مکتوب و محفوظ ہے، یہ کسی شکل میں خارج میں نہیں ہے،
آگے خود رسول اکرم کی زبان سے یہی بات کلوا کر مزید وضاحت کر دی، قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دے میں صرف وحی کے ذریعے قرآن سے آگاہ کر دوں۔ قرآن کے حوالے سے دی گئی دوسری دلیل بھی پھر روایت پرست طبقہ اپنے عقیدے غیر مطلوع کی قرآن میں یہ آیت پیش کرتا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اکرم جو کچھ تم کو دے لے وہ دے لو، جس سے وہ روکے اس سے باز رہو۔ اس آیت سے مکتب ملا کے افراد خود سے یہ رائے اخذ کرتے ہیں جن باتوں کی رسول تاکید کرتا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے وہ منع کرنے وہاں رک جانے کا ہم پر فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ پوری آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ کہا گیا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ والرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول کے مال فے جو بغیر جنگ کے حاجت ہے نا، رسول کے مال فے کی تقسیم کے بارے میں لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول اور ذی القربیٰ اور یتیم اور مساکین اور مسافروں کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ دولت مندوں سے کے گرد ہی گھومتی نہ رہے، لہذا جو رسول دیں وہ لے لو اور جو نہ دے اسے رک جاؤ۔ یہ بات ہے پوری جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کس طریقے سے تحریف کر کے جو ہے اپنی طرف کیا ہے۔ تجزیہ نگار اس اعتراض کے آخر میں صرف قرآن مجید کو ماخذ سمجھنے پر معترض ہیں۔ اس ضمن میں معصوم فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک جس طرح قرآن مجید بنیاد اور حجت ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لازم و ملزوم کے منافی موقع پر میری کتاب کے بارے میں مسعود کا لکھنا تو بنتا ہی تھا کہ ستم ظریف یہ ہے کہ صرف قرآن مجید تک ساری مباحث کو محفوظ کر کے رکھتی ہے، اور رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں استغفر اللہ۔ مسلمانوں کی خلافت کے بعد ملوکیت کے ملوکیت کے دور ہی سے مذہبی روش بنا کر پیشوائیت کی مدد سے الحق کو مشکوک بنا کر اس کی جگہ خارج سے لے کر استثالی نظام کی علمداری کرائی گئی تھی۔ میرے نزدیک ستم ظریفی یہ ہے کہ اس استثالی نظام میں رسول کے قول سے نہیں بلکہ رسول کے نام سے منسوب کر کے قرآنی تعلیم کے منافی مواد کو حدیث میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کی تحقیق میں اگر تجزیہ نگار میری تصنیف کے باب نمبر 11 کے آخری عنوان سنت کے ماخذ سطح میں مرد کے مقابل عورت کے مقام کو کم تر ثابت کرنے کے لیے قرآن کی منافی روایات کی شمولیت کا مطالعہ کر لیتے تو شاید ان کے رویے میں تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا، وہ روایات لکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہاں مکتب ملا نے جمہور کی رسول کے نام ہی سے محبت کا نجائز فائدہ اٹھا کر ان کے نام کو استعمال کیا ہے۔ استغفر اللہ یہاں ہی سجتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا ایک موقع پر متفق ہو جانا جمہور کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس کا جہاں تجزیہ نگار تذکرہ کر رہے ہیں۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثریت کی شہادت کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت جمہور میری اللہ کی آیات سے غافل ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ انسانوں کی اکثریت جمہور کا یہ عالم ہے کہ جن یعنی اجنبی ہوں یا انس مانوس ہوں، وہ زندگی جہنمی کیفیت میں گزارتے ہیں۔ وہ سینے میں قلب مائنڈ رکھتے ہیں لیکن سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔
وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ غافل ہوتے ہیں، حیوانوں سے بھی زیادہ. آج بھی مکتبہ ملا کی روش سے دین کے نفاذ میں قرآن کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. مکتبہ ملا کی اس روش نے قرآن کو خود بطور کلام الہی کو ہی مشکوک بنا دیا ہے. تجزیہ نگار محض تصنیف کی صنعت دیوی کے بیان کردہ تحقیق کے طریقہ کار کی نوقبولیت پر اپنے تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یہ ملاحظہ کریں. دیوی کی بجائے جو جس کی تحقیق ہے، جس کا وہ ہماری کتابوں میں جو ہوتی ہے، جو پی ایچ ڈی کے پروگرام کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کی تحقیق سے پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دیوی کی بجائے اگر محدثین حضرات کے تحقیقی اصول و قواعد کی روشنی میں اپنی کتاب کے مواد معلومات کو پرکھنے کی کوشش کرتے تو ایسے نتائج معرض وجود میں آتے جو واضح طور پر دلالت کرتے کہ مخالفین اسلام نے اسلامی حقائق کو داغدار کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے. بالخصوص ملت اسلامیہ کے افراد کے دلوں سے محبت رسول اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے کیسی کیسی کاوشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کا یہ اعتراض واضح کر رہا ہے کہ محترم تجزیہ نگار کا اپنا ایک مذہبی ایجنڈا ہے جس میں وہ مکتبہ ملا کی فکر میں محدود و محصور ہو کر رہ گئے ہیں. انہیں شاید علم نہیں کہ علم نہ شرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے. یہ تو الحق پر مبنی کائنات میں جاری قوانین خداوندی کا علم ہوتا ہے جن کی دریافت کرنے کی ذمہ داری مذہبی تعصب کی قید سے آزاد تحقیق کے ماہرین علماء کا فریضہ ہوتا ہے. منطق کا علم ارسطو کے نام سے ابھی تک وابستہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منطقی قوانین اس مغربی فلاسفر نے بنائے تھے، بلکہ وہ کائنات میں جاری اللہ واحد کے قانون ہوتے ہیں جنہیں دریافت کیا گیا ہے. تجزیہ نگار کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پی ایچ ڈی کے تحقیقی پروگرام میں یونیورسٹی کی جانب سے تحقیق کے امتحان میں انہی جناب ڈیوی صاحب بطور مستند اتھارٹی کے طریقہ کار کو اپنانے کی ہدایت ملی تھی. میرا کوئی قصور نہیں تھا. جناب ڈیوی کے سائنسی، تحقیقی اور اخلاقی یا سماجی تحقیق کے میدانوں میں درج اہم اصولوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. یا اصول یہ دیکھیں کہ کیا اصولوں کی تھی اور قرآن کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. کہتے ہیں نمبر 1، تحقیق اس لیے شروع ہوتی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا حل ابھی تک نہیں سوچتا اور درپیش مسئلے کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے زیر نظر مسئلے کا پوری گہرائی سے جائزہ لے کر اسے سمجھنا چاہیے. نمبر 2، زیر بحث مسئلے کے سمجھنے میں پوری تسلی ہو جائے تو اس کے متعلق دستیاب مواد کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس مطالعے سے علم حاصل ہو جائے گا کہ اس مسئلے پر اب تک کیا تحقیق ہو چکی ہے اور کون سا پہلو ابھی تشنا ہے. تحقیق کا مواد اکٹھا کر کے اس مواد اور اس کے نتائج کی روشنی میں الگ الگ درجہ بندی کا اہتمام کرنا چاہیے. درجہ بندی کی مشق کے بعد مسئلے کے ممکن حل کے متعلق کوئی مفروضہ یا مفروضے بنانے چاہیے. مفروضوں سے شرطیہ جملے بنیں گے، یعنی اگر یہ جملہ یا مفروضے ٹھیک ہوں تو کیا کیا نتائج نکلیں گے. یہاں منطق اور ریاضیات کے استعمال کی ضرورت بھی پیش آئے گی. ان شرطیہ جملوں میں اس امر کا حل مضمر ہوتا ہے جس کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ان سے نتائج نکلتے ہیں جن کے حل کا ذکر شرطیہ جملوں میں کیا گیا ہے. اگر مفروضہ نتائج نکلنے کا حامل ہو تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں یہ حل ناقابل قبول ہے. اس ضمن میں مشاہدہ تجربے سے بھی کام لینا ہوگا. دیوی کے مطابق فکر کا کام صورتحال کا جائزہ لینا ہے جو مفروضوں کے نتائج کے حوالے سے ہوتا ہے. لہذا خواہ مسئلہ سائنسی ہو یا اخلاقی، دونوں صورتوں میں نتائج اور ثمرات کو دیکھنا ہوگا. نیز عصر حاضر کا فکر و تدبر پر مبنی علم اور قرآن کریم دونوں کی یہی تاکید ہے کہ انسان کو سوچ بچار کے بعد اپنے مشاہدے اور تجربے سے کام لینا چاہیے اور ان سے اخذ کرتا نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے. ہر شے پر بعد از تشکیک اپنی تحقیق کرنی چاہیے. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا گمراہی اور جہالت ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ سے سنجیدگی سے کوئی مسلمہ اور مانی جانے والی نظریہ بیان کرتا ہے
تو اسے منوان مان لینے کے بجائے جستجو، تحقیق اور مزید جاننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ انسانی تجربہ بھی درست نکلے تب ہی اسے ماننا ہوگا، ورنہ اس موضوع پر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کی تحقیق صحیح یا غلط کا فیصلہ نہ کر سکے تو مزید کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی فلسفی، منطقی مسئلے کی بات کو بلا چون و چرا مان کر اسے اپنے عقیدہ بنا لینے کی بجائے آغاز میں شک کا اظہار کرے اور عقل کے گھوڑے دہرائیے، غور و فکر کی عادت کو شعار بنا لیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر محقق، سائنسدان اور فلسفی ذات معاشرے میں رائج مفروضات و تصورات اور نظریات کی تحقیق سے علم کے میدان میں آگے نہ نکلتے تب آج بھی ہم پتھر کے دور میں ہوتے۔ لہذا فکر کے چراغ روشن کیجیے، اپنی فکر کی راہ کا خود تعین اپنے تجربہ تحقیق کی روشنی میں کیجیے۔ اس دنیا فکری طور پر ابھی انسان کو بہت آگے لے جانا ہے، کسی مخصوص جگہ قیام نہیں کرنا، کیونکہ ایسا ٹھہراؤ تہذیب و تمدن کی موت کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب ملا ابھی تک تقلید کے فرسودہ نظریات میں ہی الجھا ہوا ہے۔ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اعتراض کا سامنا صرف تجزیہ نگار سے نہیں ہو رہا، بلکہ اسے پیشتر میرے پی ایچ کے مقالے کا خاکے پر بھی یہ اعتراض لگایا گیا کہ اس میں کسی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر قرآن پر ہی انحصار کرنے اور ماضی پر علم الکلام میں ہمارے جید علماء کی طرف سے مباحث کو نظر انداز کرنے کے رجحان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اس پر میں نے فوری جواب دیا کہ میرے مقالے کے سند میں اسلامی علم کی وضاحت کے علم عمل میں خالص قرآنی ہدایت لینے کے موقف کا عنوان باندھا گیا تھا، جس میں یہ نتیجہ کا جواز بھی فراہم کیا گیا تھا۔ قرآن کے خالص کو اپنا مفہوم خود مکمل طور پر واضح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، لہذا توقع کی جاتی ہے کہ تحقیق کا مدار انسان کی اپنی کاوش سے فکر و تدبر اور جدید عصری علوم کی روشنی میں کیا جانا ہی مقصود نظر رکھنا ہوگا۔ نہ تو علم کسی بھی مکتبہ فکر سے محدود کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی محروم، جبکہ اس کی سند میں آپ کی طرف سے دی گئی دلیل بھی صرف امت کا قبول ہونے کی تقلید میں بطور شرط قرار دیا جائے۔ قرآن کے طالب علم کے لیے صرف جمہور امت کی نظر میں قابل قبول ہونے کی دلیل علمی سند قرار نہیں دی جاتی ہے۔ قرآن نے انسان کی ذاتی کاوش سے بلا جبر اخذ کیے ہوئے تحقیقی علم کو مستند قرار دیا ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان اسے بھول گئے ہیں اور عصر حاضر میں مغرب نے اپنایا ہے۔ سلف کی تقلید سے تحقیقی طور پر الحاقی تلاش کی قرآن نے بھی ممانعت کی ہے۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت تو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، اور اس کے متعلق تم سے بات پوچھ نہ کی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ لہذا قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً تمہارے ذرائع علم، سماعت و بصارت اور دل ذہن ان سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ مکتب ملا کی تقلیدی سوچ کے بالمقابل عصر حاضر کا تحقیقی اور تنقیدی نقطۂ نظر غور و فکر اور تدبر کا متقاضی ہوتا ہے، جس میں علمی و منطقی دلائل سے الحق کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں عصر حاضر کے مغربی نہیں بلکہ مسلمان اسکالر ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے چند اصولوں کی پابندی کی ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ رہے ہیں اور یہ بھی مسلم اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو اصول دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کی علا وجہ البصیرت کی فہم کے لیے ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے اپنی تصنیف علم جدید اور قرآن میں مغربی سوچ سے علم جدید کی روشنی میں استفادہ کرنے والے طالب علموں کی تحقیقی اصولوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے تلقین کی کہ نمبر 1 وہ روح قرآن کے ساتھ پوری واقفیت پیدا کریں، جس کے بغیر قرآنی اور غیر قرآنی تصورات میں تمیز کرنا مشکل ہوگا۔ وہ مغرب کے غلط تصورات کے اصل ماخذ اور ان کے متبعین کے طرز خیال و عمل سے پوری واقفیت حاصل کریں۔
اس کے لیے انہیں الحق کی تلاش میں عصر حاضر میں کی گئی دریافت کے مطالعے پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے۔ وہ علم کے تمام شعبوں یعنی مادی، حیاتیاتی اور نفسیاتی علوم اور فلسفے جو علوم کو جمع کر کے ایک مکمل نظریہ کائنات کو ترتیب دیتا ہے، اس حد تک واقف ہوں کہ ان کی ساری وسعت میں جہاں کہیں کوئی اسلامی تصور موجود ہو، اسے پہچان کر وہ اپنی تحقیق میں شامل کر سکے اور استخراج اور استنارت سے مزید صحیح اسلامی تصورات کو اخذ کر کے وسعت دے سکے۔ وہ دائرہ اسلام سے باہر چوٹی کے حکم اور فضلہ کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کے قائل ہونے سے دنیا کی ذہنی فضا سے باطل تصورات کا اثر زائل کیا جا سکتا ہے، اسی سے فریضہ ابلاغ کی بھی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ وہ علمی دنیا کے مسلمہ حقائق سے آغاز کر کے ان قرآنی حقائق کی طرف آئے جن کی صحت لوگوں کے نزدیک مسلم نہیں، ان کی تائید کے موقف سے اضافی قوت حاصل ہو جائے گی۔ کسی غلط عقیدے کی محض نفی مخالف ان کو قائل نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے مقابل صحیح تصور کا اثبات نہ کیا جائے، اس سے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ ایک فلسفہ یا ایک فلسفیانہ خیال کی تردید کے لیے جن تصورات کو صحیح سمجھ کر کام میں لائیں، کسی دوسرے فلسفے یا دوسرے فلسفیانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے غلط قرار نہ دے کر تضاد کا شکار نہ ہوں۔ مغرب کے صحیح تصورات کو نہ تو رد کریں اور نہ ہی ان کے غلط تصورات کو قبول کریں، ان کا خالی اور ذہن ہو کر مطالعہ کریں۔ ہر غلط فلسفے کے اندر وہ جن تصورات کو غلط سمجھیں، انہیں دوسرے فلسفوں کی تردید کرتے ہوئے صحیح قرار نہ دیں، ورنہ وہ اپنی تردید خود کریں گے۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے علم کے مقصود فہم الحق کی رسائی میں مزید رہنمائی کرتے ہوئے تلقین کی کہ ان کی تحقیق میں موقف بناتے ہوئے درجہ ذیل اصولوں کی پابندی کریں۔ وہ موقف کسی علمی صداقت کے ساتھ متصادم نہ ہو۔ ہر زمانے میں تمام علمی صداقتوں کے ساتھ پوری طرح سے ہم نوا اور ہم آہنگے اور جون نئی علمی صداقتیں منکشف ہوں، وہ ان کے اندر سماتی چلی جائیں، جس کے تمام تصورات ایک دوسرے ساتھ عقلی ربط و ثبت رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کی عقلی تائید اور تصحیح کرتے ہوں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب اس کے تمام تصورات قرآن کے مرکزی اور بنیادی تصور کے نظریہ توحید کے ساتھ عقلی طور پر منسلک ہو، جو تمام باطل فلسفوں کی مؤثر تردید کرتی ہو، جو کائنات کا ایک مکمل فلسفہ ہو، حقیقت انسان اور حقیقت کائنات کے اہم مسائل کے بارے میں عملی رہنمائی کرتی، نیز صداقت اور سچائی کا راستہ بتاتی ہو، جو علمی تصورات کے خامیوں کو آشکار کر کے انہیں پاکیزہ اور شائستہ بناتی ہو، جو ہمیں احکام دین کی حکمتوں اور علتوں کے پورے سلسلے سے آگاہ کرتی ہو اور ان حکمتوں اور علتوں کو ایک ایسا تصور دیتی ہو جس میں اندرونی طور پر کوئی تضاد نہ ہو۔ میں بھی اسی سوچ کا حامی ہوں، لہذا میری تسلیم کا مقصد بھی اسی سوچ کی رسائی کو عصر حاضر کی علمی سوچ کے حامل لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تجزیہ نگار نے اپنے جائز کے آخر میں کتاب کی اطاعت کے بارے میں رائے دیتے ہوئے فرمایا، یہ ذرا چیئرمین صاحب آپ سن لیں، کہ فاضل مؤلف نے جس مرکز فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے معلومات کو پیش کیا ہے، اسی مکتب فکر اہل قرآن کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت مسلم ہے، مگر جمہور علماء اسلام کے نزدیک نہیں ہے۔ انہوں نے سفارش کی ہے، کیا سفارش کی ہے؟ کہ ایسی کتاب کو اس مکتب فکر کا ادارہ چھاپے جو صرف قرآن مجید کا ماخذ اور مصدر تسلیم کرتا ہو، تو اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ آپ اس بات کی جو ہے نفی کریں گے جناب چیئرمین صاحب۔ کتاب کی اعتبار سے انکار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ ایسی کتاب کو اس مکتبہ فکر کا ادارہ چھاپے جو صرف قرآن مجید کا ماخذ و مصدر تسلیم کرتا ہو۔ اس زمانے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تجزیہ نگار اگر علامہ اقبال کے حسبنا اللہ کے موقف پیش کرنے کی فہم کا ادراک رکھتے تو شاید یہ رائے دینے سے بھی اجتناب کرتے۔ پاکستان کا کوئی شاعتی ادارہ ایسا نہیں ہے جو علامہ اقبال کے موقف کی شاید کوئی روک سکے۔
جبکہ اس کی تائید بھی قرآن مجید سے ہو رہی ہو۔ حسبنا کتاب اللہ کے ثبوت میں قرآنی دلائل میں دیکھیں، قرآن میں ہے کل حسبی اللہ، اعلان کر دو میرے لیے اللہ کا کلام ہی کافی ہے۔ قرآن کریم کا موقف ہے کہ قرآنی شکل میں اسے نوع انسان کی ہدایت کا مکمل اور مفصل ضابطہ حیات انسان کو دے دیا گیا ہے، لہذا مزید تفصیلی وضاحت کی کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ انزل علیکم الکتاب مفصلا، یہ مفصل کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ تفصیل کے معنی توضیح و تشریح کے ہیں، اور مفصل کے معنی واضح اور صاف، متمیز، نکھرا ہوا کے ہیں۔ ان دونوں آیات کا صریحاً مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جس کے مطلب میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ وضاحت کی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں دین کے بارے میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن نے اپنے قوانین کے مکمل ناقابل تبدل ہونے کے دعوے سے حسبنا کتاب اللہ کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ اب اسے اپنے بیان کی وضاحت کے لیے کسی دوسرے ذریعے کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ قوانین غیر متبدل ہیں اور ہمیشہ ہر حال میں لاگو رہتے ہیں۔ انہی کی رہنمائی ہر مسئلے میں ہر حل میں کا تلاش کیا جاتا ہے۔ وَتَمَّتْ کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن میں خدا کا ضابطۂ قوانین تمام صداقتوں کو اپنے اندر سوئے ہوئے اور عدل و توازن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے قانون میں کوئی تغیر و تبدل کرنے والا نہیں ہے۔ سنت کو نظر انداز کرنے کے بارے میں محترم جائزہ کار کا جائزہ لینے سے پیشتر اگر میری تصنیف کے باب 15 میں کے آخر میں دی گئی شیخ 6 اور 7 کا بغیر تعصب کے مطالعہ کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس اعتراض سے اعتراض کر لیتے۔ آئین ہمارے آئین پاکستان میں اللہ کی حکمرانی کے تعین کرنے میں قرآن کے ساتھ سنت کو بھی بنیادی ماخذ قرار دے دی گیا ہے۔ اس شک میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن تو کتابی شکل میں موجود ہے لیکن سنت کو ڈھونڈنے کے عمل کو لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، جسے مکتب ملا کے زیر اثر حدیث کی مختلف کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے اثرات کا حکومت کو کسی وقت جائزہ لے کر آئین میں دیے گئے دونوں قرآن و سنت کا بنیادی ماخذ آئین کو بے یقینی سے بچانے کے لیے آئین کے بنیادی ماخذ کو متعین لکھی ہوئی شکل میں لانا۔ اسوہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے جس کی وضاحت قرآن کی مکتوب شکل میں ملتی ہے۔ قرآن میں رسول کے اسوہ حسنہ کے ذار میں بیان کردہ آیات کو سنت کے درجے میں اختلافات پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اس صورت پر روایات پر مبنی بغیر کسی لکھے ہوئے ریکارڈ کے حدیث کو شامل کرنے سے پہلے قرآن میں دیے گئے اسوہ کے متن سے موازنہ کرنا لازمی ہوگا۔ اس ضمن میں ہر وہ روایت جو قرآنی متن کے منافی ہو سنت کے بنیادی ماخذ میں شامل ہونے کی اہلیت کھو بیٹھتی ہے، لہذا روایتی حدیث کو غیر مشروع سنت کا درجے میں رکھنا سبھی علماء کبار کے لیے لمحہ فکر ہی ہونا چاہیے۔ محترم تجزیہ نگار نے کوشش کی ہے جو بات اسے مکتب ملا کی فکر سے متضاد نظر آئے تو اسے بلا دلیل محل نظر اور جمہور کے فکر کے خلاف ہونے کا لیبل لگا، یار کیوں کر دے 2 منٹ لے گئے، اسے بلا دلیل محل نظر اور جمہور کے فکر کے خلاف ہونے کا لیبل لگا کر ہی مسترد کر دے۔ اس ضمن میں قرآن کی ہدایت ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان کو کہو اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی دلیل پیش کرو۔ ہمارے علم میں ہے کہ مدعی کو اپنا دعوت دلائل سے سچ ثابت کرنا ہوگا، ایسا نہ کرنے سے وہ بے معنی باطل کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔ تو حالت کے بچنے کے لیے میں جائزہ کار کے پہلے اعتراض پر مختصر تبصرہ کر رہا ہوں۔ میں الحق کی تلاش میں ہی رہتا ہوں اور مستند علمی حوالہ جات سے منطقی طور پر اپنی معذورات پیش کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مکتب ملا کے مناظرانہ بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن اگر یہاں نیشنل بک فیڈریشن کی تسلی نہ ہونے پر سبھی نکات پر وضاحت ضروری سمجھی جائے تو مجبوری پر اس کے لیے بھی تیار ہوں مباحثہ بھی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی بورڈ کے سیکرٹری کے دعوت میں ان کی مرضی سے محترم منصور صاحب نے یقین دلایا تھا کہ جائزہ کار کے موقف آنے پر بورڈ کا فیصلہ لینے سے پہلے مجھے جواب کا موقع دیا جائے گا، جس کا ابھی تک منتظر ہوں۔ اس کے بعد ریمائنڈر بھی دیا لیکن جواب کی توقع نہیں ہے۔
مجھے زبانی پیغام دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ کہ آپ کا ادارہ طلوع اسلام سے تعلق دکھائی دے رہا ہے. ہمارے تجربے سے علم میں ہے کہ طلوع اسلام کا نام مذہبی حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا. ہم ان حلقوں کو ناراض نہیں کرتے، لہذا مناسب سمجھ کر آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ کتاب کو شائع کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سیکورٹی کی حفاظت کا خود خیال رکھیں. رکھو سر میرے پاس.